अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतें और हुकूमत का सिर्फ ₹1.97 कमी का ऐलान हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। ये अब नहीं चलेगा। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। हाफिज साहब को चाहिए कि अवाम जो बेहिस्सा अवाम हैं इन पे अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपने वोटर्स सपोर्टर्स की एनर्जी ज़ाया ना करें। जिन्होंने छितर पै रहे, अगर उन्होंने ख्याल नहीं तो वो ठेका ले आए। अच्छा, पहली बात ये है कि अवाम के हक पे डाका तो मसलसल 78 साल से पड़ रहा है और इतने भयानक डाके हैं, लेकिन यहाँ कोई शर्म हया है ही नहीं। जागीरदारी से लेके जाली जमहूरियत तक सवाए डाकों के और है क्या। अभी आपके मैं सवाल देख रहा था, उनमें से एक था कि कितने लोग कितना जो सैलरीड क्लास है कितना देती है। तो ये डाके नहीं, ये डकैतियां नहीं, जागीरदारी से बड़ा डाका मुमकिन नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो, मैं भी रज गई उल्लू दा पट्ठा सी, एक गाली नहीं है। पट्ठा मसल को कहते हैं या शागिर्द को कहते हैं। उस आदमी के लिए जेल जिसको जिंदगी भर नहीं देखा था, बच्चे थे जेल काटे, वो अयूब खान को डैडी कहता था। ये अगला तोहफा आया है पंजाब से, उस ज़ियाउल हक दा मिशन। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ। मुल्क गिर मज़ारों का ऐलान करें, बस जब मरने दो इनको। 78 साल से डाके पड़ रहे हैं, ये लम्हे पए ने तो पे रहने दो इन्होंने। डकैती की देखो बात सुनो, ये कीमतें और उनका सिर्फ इतना कमी का ऐलान और ये और वो वगैरह, और ये कमी शमी नहीं होती, याद रखो। ये फ्रॉड भी है जी। देखो ना, आप एक चीज को उठा के ले गए 7वें आसमान पे, फिर तुसी 4 फुट थले ले आंदा या 6ठे आसमान पे ले आए। ये भी ₹1.97। जिन अवाम को कोई अंदर, जिनके अंदर आग नहीं है। मेरे दोस्त साहबाब रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि व्हाई डू यू शाउट, तुम्हारा क्या मसला है। मैं कहता हूं यार, मैं बेगैरत नहीं हूं, मेरा ये मसला है। आपके इर्द गिर्द अगर सारा भूख नंग नाच रही हो, खुदकुशियां हो रही हों, माँ बाप बाहमी रजामंदी से खुदकुशी कर रहे हों और इनको असर ही नहीं होता, तो चंगा इन्होंने मरन दो। चलो, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में नए माली साल के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.98% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई में इजाफे की रफ्तार अभी भी 13.52% की रिकॉर्ड सतह पर। हालिया हफ्ते में आलू 10.06%, टमाटर 125.40%, प्याज 10.72% महंगे हुए। सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई में इजाफे की रफ्तार 14.13% रही। जिनके लिए महंगाई अजाब है। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब तो आपके पिछले सवाल में दे चुका हूं। ये जो महंगाई में आपने कहा 0.9 यानी 1% से भी कम। अच्छा, ये कमी शमी नहीं है। ये आपके पिछले पहले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर चुका हूं। अवाम के साथ जिल्लत आमेज एक सलूक है। कीमतें 7वें आसमान पे थी, 6.5वें आसमान पे आ गई हैं। बस कमी कहां से हो गई। फ्रॉड है, धोखा है। लेकिन जिनके साथ हो रहा है, अगर उनको परवाह नहीं तो टू हेल विद एवरीथिंग, ठेका ले आए। भाई, जिसको छितर पड़ रहे हैं चौक में और वो चौधरी साहब कर रहा है, मुझे तो उससे कोई हमदर्दी नहीं। मर जा लड़के, लेकिन गाली तो ना खा। इनको असर ही कोई नहीं होता। उधर वो इंजीनियर साहब जो हमारे हाफिज नईमुर रहमान जिनकी आप बात कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं। इनके लिए निकलेंगे वो जेड़ा अपने नहीं निकलता, मैं मामा लगना होता। हसन साहब, हल्की हल्की खौफनाक खबरों के बाद एक बड़ी खौफनाक खबर। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 50,000 अफराद एड्स का शिकार होने लगे। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं?
ایک تو ایڈ ہے نا جی فارم لگا، پھر قرضہ ہے، ایک مدد ہے ایڈ، پھر ایڈز ہے، HIV کہتے ہیں، HIV ہیومن. یہ دیکھو بات سنو، یہ وائرس انسانی مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے جسم کی بیماریوں، جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت جو ہے بتدریج وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور یہ وائرس 4 طریقوں سے، جتنا کو ماڑا موٹا مجھے پتا ہے، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے. گوگل AI پہ ریسرچ کر سکتے ہو آپ، کر لو. غیر محفوظ جنسی تعلقات، یہ کون بدبخت اور لعنتی کرے گا؟ یہاں کم سن بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی، اتنے واضح، اتنے لیکچر، اتنے بھاشن، اتنی تقریریں، اتنے اجتماع ہوتے ہیں اس ملک میں، اخلاقی انحطاط آخری حدوں پہ. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بھاشن دیتے ہیں، واز کرتے ہیں، فلانے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کا کوئی اثر ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جنون ہے ہی نہیں. تھانہ ہے اور ساتھ اس علاقے میں کرائم بھی اگر ایک خاص حد سے آگے جا رہا ہے، چکے انبار سٹو. ہوتا ہے کرائم، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کرائم کے علاوہ اگر ہوئی کچھ نہیں رہا تو تھانہ بند کرو. اچھا، یہ غیر محفوظ جنسی تعلقات متاثرہ شخص کے ساتھ بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے ایسے ریلیشن شپ قائم کرنا. دوسرا ہے آلودہ، استعمال شدہ، یہ جو سرنجز ہوتی ہیں، سوئیاں وغیرہ، ان کا استعمال. اچھا، اسی طرح نشہ آور ادویات کے لیے استعمال شدہ سرنجیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا، یا جراثیم سے پاک نہ کیے گئے طبی آلات کا استعمال. دس کین آلسو بی اے ریزن. جی. اچھا، پاک نہ کیے گئے، یہاں پاک ہے کیا؟ مطلب طبی آلات پاک، واہ میں ناپاک ہیں تو مینو طبی آلات بھی ناپاک ہی ملنے چاہیے، جیسا منہ ویسی چپیٹ متاثر. اچھا، اگلا ہے اس کا تیسرا ہے متاثرہ خون کی منتقلی. ٹھیک ہے، کوئی غلط خون لگ گیا کسی کو. چوتھا ہے ماں سے بچے کی طرف منتقل ہونا. جب خاتون ایک پریگننٹ ہوتی ہے، فیملی میں یہ وہ پیدائش یا دودھ پلانے کے دوران متاثرہ ماں سے اس کے بچے میں وائرس ہو جائے. اچھا، خود اندازہ لگا لو اس ساری صورتحال سے کہ پاکستان اخلاقی حوالوں سے کہاں کھڑا ہے. ایک دو کالمز میں نے پچھلے دنوں کہ پاکستان کا اصلی مسئلہ اخلاق ہے. میں نے کہا شکر ہے، یہ 2 نمبر دانشوروں نے بھی گل سمجھ آئی. اقتصادیات یہ گھٹیا سوچ ہے. اس کی برے کی ماں تک جاؤ، تمہاری اقتصادیات نہیں، تمہاری اخلاقیات برباد ہے. خزانے دی حفاظت تے ڈکیت بیٹھے ہیں. جی. پاکستان کی اقتصادیات، اس کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ محنتی غریب سے لوگ ہیں، محاورے گھٹیا قسم کے ہیں. 2 وقت کی روٹی، روکھی سکھی کھا، یہ تھوڑے کول کی منگتے ہیں؟ انہوں نے گھر چاہیے ایون فیلڈ چ، تم وہ بھی نہیں دے سکتے. تو وہ بھی جائیں، تم بھی جاؤ، باڑ میں جاؤ. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کسی کا کوئی رشتہ دار کچھ کر دے تو اسکینڈل حکومت کے خلاف نہیں بن جاتا. یہ بات انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مبینہ طور پر ایک بڑی سیاسی شخصیت کے قریبی رشتہ دار کے حوالے سے غیر ملکی خواتین اسکینڈل پر سینیٹر فیصل واوڈا کی سوشل میڈیا پوسٹ پر کی. سینیٹر فیصل واوڈا نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے نام پر ایلیٹ کلاس نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے. ان کا مزید کہنا ہے کہ قوم دیکھے کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا. ویمن رائٹس کے نام نہاد چیمپئنز بھی خاموش ہیں. اچھا، یہ دونوں طرف یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. وہ قریبی رشتہ دار، بڑی شخصیتی، بڑی سیاسی شخصیت، یہ کیا ہوتی ہے؟ کل چھتر پہنے ہیں، انہیں اپنے سمدھی کے خلاف بیان دے دینا، کیا ہے بڑی سیاسی شخصیت. لیکن یہ رانا ثناءاللہ نے جو بات کی ہے لاجیکل ہے. میرا گرون اپ بیٹا بالغ وہ کو جھک مارتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بناؤ. یہ موقع ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے.
hang them. اتنا بڑا میسج جائے گا, اتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا پاکستان کے اجتماعی کیریکٹر میں تبدیلی کے لیے. ڈار شار مجھے نہیں, مجھے تو یہ اچھے نہیں لگتے یہ لوگ. وہ اس کا پتہ نہیں بیٹے کا میں سن رہا تھا, تو کیسے سائیکل اس زمانے میں مرسیڈیز ہوتی تھی, وہ ایم کا, میں اسی زمانے کا آدمی. اپر مڈل کلاس کے پاس ہوتی تھی مورس, فاکس ویگن, اس ٹائپ کی گاڑیاں. جو جاگیردار ہوتے تھے ان کے پاس مرسیڈیزیں نہیں ہوتی تھیں لانڈے لپاٹے, ان کے پاس ہوتی تھی شیولیز, بیوکس, کیڈیلکس, اس طرح کی امریکن گاڑیاں. میں سائیکل میں تھی, واہ بھائی یہ شرمان آنی کیڑی گل ہے, کبھی جرم تو یہ ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ لائک دم, یہ جتنے بھی ہیں, یہ نون لیگ, یہ شون لیگ. اچھا پھر وہ جو بابڈا, آئی لائک ہیم, اور مجھے وہ بندہ جو وہ منسنگ نہیں کرتا, لفظ نہیں چباتا, ٹھوک کے بات کرتا ہے, یہ لفظ غلط ہے. فیصل بابڈا, مجھے آئی لائک ہیم الاٹ. ان کے لیے اشرافیہ نہیں بدماشیہ کا لفظ استعمال کرو. اشرافیہ ہمیشہ ہوتی ہے, ہمیشہ, یاد رکھنا. لیکن وہ واقعی اشراف ہوتے ہیں. یہ تو ایویں سارے, یہ بدماشیہ ہے. اور میں کسی کو گالی نہیں دے رہا. اگر میرا معاش بد ہے تو میں بدماش ہوں, یہ گالی نہیں ہے. ہمیں تو لفظوں کی تمیز نہیں. تو فلانا بڑا بدماش ہے, ہم اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں. نو, جس کا معاش بد ہے, بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں جس کا معاش بد ہونا تو دور کی بات ہے, جو پوری طرح اپنی جان نہیں مارتا اپنے کام میں. میرے پاس بچے آتے ہیں موسٹلی یہ میس کمیونیکیشن, تو میں کہتا ہوں بیٹا جھاڑو بھی دینا پڑے تو زندگی میں ایسے دینا کہ تمہیں یقین ہو کہ میرے جیسا جھاڑو کوئی نہ. اگر وہ لگ گیا یہی کام تمہارے, بدماشی ہے یہ. اچھا میں یہ نونی ڈار پوری کی پوری کھل کے بات کرو, کوہرام مچا ہوا ہے, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بالغ بیٹا, ہمارے ہاں بیٹوں نے باپوں کی عزتوں میں اضافے بھی کیے. بت فروشوں کے, بت سازوں کے بیٹے پیغمبر نہیں ہیں, لڑ گئے. اسی طرح کچھ اولادیں قابل نفرت ہوتی ہیں, ان کو ڈسون کرو. میرے ویلیو سسٹم کے اگینسٹ میری سگی اولاد ہوگی, I'll disown them. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا جو لوگ جو وابستہ ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, میں ٹی وی پہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے, تو بھائی وہ کو دودھ بھی پیتے بچے ہیں کہ جنہیں ایویں مہمانوں کی موجودگی ہے سرے عام انہیں پٹھی کرتی. گرون اپ پیپل, پالش دم. خدا کی قسم اس کیس کا انجام پاکستانی تاریخ کا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. الٹے لٹکاؤ, عبرت کی مثال بناؤ, ایسا میسج جائے گا کروڑوں لوگوں کو. لیکن یہاں پوچھنے والا وہ یہ باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے وہ اس اعتبار سے بہت, ایک گرون اپ آدمی وہ اپنا رسپانسبل خود ہوتا ہے. یا تو انہوں کا ٹین ایجر ہو, فلانا ہو, وہ بھی نہیں, لیکن چلو سمجھ میں آتی ہے جو ڈپینڈنٹ ہے فلانا, وہ جیڑا کروڑاں ارباں روپے دے وہ پتہ نہیں کی بیچتا پھر رہا ہے, وہ بٹ کوائن شٹ کوائن تھی یہ, تو وہ وارداتاں کرتا پھر رہا ہے. تو جاؤ, لیکن منہ کالا اگر ایسا کوئی ہے جو کہ ہے میڈیا کے تھرو تو یہی سنائی دے رہا ہے ہر طرف, اس کو ڈسون کرو. آگے چلتے ہیں. صوبہ پنجاب میں عالمی ہنر مند افرادی قوت پروگرام کے سلسلے میں 3 برس میں 1 لاکھ افراد کو بیرون ملک روزگار دلانے کا منصوبہ بنایا ہے. منصوبہ یہ 2 ہی تو کم جان دے, یہ جننے بھی نے نا رازن نما رہنما, منصوبے بنانا اور عوام کو بے وقوف بنانا.
ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। और याद रखना, जिस किसी ने भी एटम बॉम्ब की, भुट्टो से पहले ये याद रखना ये पाइपलाइन में था, और उसमें भी वजह इसलिए नहीं कि ये आवाम की हिफाजत करेगा, ये एलीट की हिफाजत के लिए। बंदे को तो गुमानू है ही कुछ नहीं, एक ले दे के जान है, वो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे मार के मर रहे हैं। छोड़ो मनसूबे बनाने, ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਬੈਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, तो they can go to wherever they like। अब बात सुनो, कल्चर बर्बाद कैसे हुआ। जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती, अब्बास खान की रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। नतीजा क्या, ये उन्हें कहा मेरा पुत्र भी बड़े थे, इन्हां दी चमचागिरी करो। इनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, साइकिल स्टैंड दे ठेके थे ये वो, और जो कॉरपोरेशन और एलडीए और फलां लातादाद लोग भर्ती करते क्या थे, महीने दे महीने जाते तनख्वाह लेके आ जाते सी। तो तनख्वाहें नहीं, वो आवाम की वोटियां होती थी, अपना वोट बैंक बनाने ली। ये बहुत भयानक लोग हैं। आगे चलते हैं साहब। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 2025-26 के दौरान तनख्वाहदार तबके ने अपनी तनख्वाहों पर तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। ये रकम बासर एक्सपोर्टर्स, जायदाद के बड़े कारोबारी अफराद और रिटेल शोबे के मजमूई टैक्स से भी ज़्यादा थी। FBR ने एक्सपोर्टर से 174 अरब रुपए, रियल स्टेट से 191 अरब रुपए वसूल हुए, जबकि रिटेलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की मद में 70 अरब रुपए जमा किए गए। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका, यही कहा ना जी हसन साहब। पहली बात यह है कि इस मुल्क में ये क्यों नहीं होता कि ये जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और कोई सेनेट बढ़िया है, कोई इधर बढ़िया, कोई उधर, ये कौन कौन कितने कितने टैक्स देता है, ये लिस्टें अखबारों में थोबड़े छाप दे, पूरा पूरा पेज दे। ये क्यों नहीं बताते कि कौन कितना टैक्स देता है। तो लोगों को पता है कि इनकी वर्थ क्या है। पाकिस्तान के अंदर हालांकि इनका सब कुछ बाहर है, उसके मुताबिक ये टैक्स देते हैं। अच्छा, वजह क्या है? ये धांधली है, जुल्म है, एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रॉड है, धोखा है, ये तनख्वाहदार। अच्छा, वजह क्या है? इस मुल्क पे मुद्दतों से बनारसी ठग्गों का कब्जा है। मैं डाकू भी नहीं कहता इनको, खुदा की कसम डाकू भी इतना इतना आलीशान होता है। बलवंत सिंह बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, उनका एक अफसाना है, सुनो, डाकुओं के भी वैल्यूज होती हैं, याद रखना। ऐਵੇਂ नहीं डाकुओं पे फिल्में बनती। सुल्ताना डाकू, गोरों में वो क्या था उसका नाम, क्या नाम था उसका, रॉबिन हुड वगैरह। ये मलंगी मलुंगी, ये कौन है? इनके अंदर इंसानियत थी। बलवंत सिंह साहब का अफसाना है, शायद अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा। कहानी सुनो, सवालों को छोड़ो, 4 लाइनों में बता देता हूँ जी। एक डाकू जाता है किसी गांव पे, वो हमलावर सबको लाइन अप कर लेता है, ये वो, और जो सोना चांदी नकदी जो उसको मिलता है वो ढेर लग जाता है, सारा लाइंड अप है। छोटे छोटे गांव होते थे, उस पर उसकी नजर पड़ती है कि लड़की पे, वो कहता कुड़िया उरे आ, घोड़े पे बैठा, बलवंत सिंह का अफसाना। वो कांपती हुई आती है कि पता नहीं क्या गांव से गंज निकली। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। सुनो, डाकुओं के भी वैल्यूज को एथिक्स होते हैं। उसके सर पे हाथ रखता है, कहता पुत्र मैं तेरे ही पिंड दा, तेरे प्यो नूं जानना, और अपने साथियों को कहता सारा माल वापस करो कि मेरे पिंड दी थी है। अफसाना मैंने नहीं लिखा, ये नहीं, ये खबरें पढ़ते होंगे रोज या सुनते होंगे, खुदकुशियां फलाना टमगाना, कितना बच्चा स्कूलों बाहर, ये, लेकिन नहीं, ये डाकुओं से बदतर। डाकू ये जो एक माइंड सेट है,
وہ ڈاکوؤں سے بھی زیادہ بے رحم اور شفاق ہے. یہ افسانہ ہے, یہ پڑھ لینا. میرے فیوریٹ وہ بہت بہت خوبصورت ہمارے سکھوں میں بھی ہیں, بلوانت سنگھ, ان کا افسانہ ہے. جب میں نے پہلی بار پڑھا ہے تو آئی واز شاکڈ. اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا سب کچھ واپس کر دو. اتنی ہے ساڑی, یعنی پورا گاؤں. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کے ماں باپ سے چھینا ہے یا اس کے سسرال سے, وہ بیائی ہوئی آئی نا دوسرا ادھر. بھائی جاؤ, چلو. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں ایف بی آئی حکام نے انکشاف کیا کہ ڈیٹا تجزیے سے 8,697 ایسے افراد کی نشاندہی ہوئی جن کے بینک ڈپازٹ کی مالیت 750 ارب روپے سے زائد ہے, لیکن انہوں نے انکم ٹیکس جمع نہیں کروایا. ہائے, یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے, یہ ان لوگوں کا اور ان جیسوں کا پاکستان ہے. 78 سال سے پاکستان پاکستانیوں کو نصیب نہیں ہوا ایک دن کے لیے بھی. اچھا, ایک دوسرا پہلو ہے کہ ممکن ہے ان میں سے 8,697 آپ نے بتایا لوگوں کی اکثریت اس وقت کا انتظار کر رہی ہوگی کہ جب کوئی انسان کے بچے آئیں گے تو ان کو ٹیکس دیں گے, جو آگے تک پہنچائیں گے. ہمارے جو ہوتا وہ ٹریول کرتی کرتی ان لوگوں کو ٹیکس دینا, وہ جن کے کمیشن اور کک بیک سوئس بینکوں میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر پڑے ہیں. چھوڑو, سب کچھ پتا ہے, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. صحیح. اگلی خبر چلیں. اخباری رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایف بی آر نے سرکاری افسران کے اثاثوں تک بینکوں کی رسائی کے اعداد و شمار جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثہ جات تک ریکارڈ ویب سائٹ پر شائع ہوگا. جب شائع ہوگا تو دیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا, ہوگا تو مسخ شدہ ہوگا. یہ سارے سیاستدانوں کے کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو, اپنی اپنی ورتھ. پھر پوری دنیا سے ان پٹ آئے گی سوشل میڈیا پہ, اور یہ سب پتلی گلی سے نکل جائیں گے. چونکہ ہے ہی یہ کوکوش, یہ ایک ہی کمیونٹی ہے. اور میرا ایک شعر ہے, وہ سن لو. لوٹنے والا ہی منصف ہے, عدالت میں نہ جا. لوٹنے والا ہی منصف ہے, عدالت میں نہ جا. چور تو چور کو ہی اذن رسائی دے گا. واہ, زبردست. نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب. 400 کلو چاندی چوری میں ملوث سابق کلیکٹر کسٹم کوئٹہ کو ایف آئی اے کی ٹیم نے گلیات سے گرفتار کر لیا. کیا کہیں گے؟ وہ چائنیزا ماڈل بڑھاؤ, ٹائی پھٹ لاؤ, پھڑکاؤ, دیکھو کیسے سیدھا ہوتا ہے. 400 کلو چاندی کو پیٹ رہے ہو آپ. یہاں سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنگلہ دیش, سونار بنگلہ, اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی. آج تک مجرم کا ہی فیصلہ نہیں ہوا, حالانکہ ننگا چٹا پتا ہے. اگر واقعی جمہوریت تھی اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا تو جو لے گیا وہ لے گیا. اور اگر یہاں پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا, وہاں ان کو کچھ نہیں ملا, ان کو یہاں کچھ نہیں ملا, تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ دیر واز نو ٹوگیدرنس, کوئی بھائی چارہ تھا ہی نہیں. سب کچھ فیک تھا, فراڈ تھا. میرے بنگالی دوست, میرے کلاس فیلوز رہے ہیں, اس وقت کوٹا تھا بنگالیوں کا آنر اسکیم میں. دے ہیٹ اٹ, اسپیشلی دے ہیٹ اٹ پنجابیز. میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے میلسی کے بدعنوان جج کی ملازمت سے برخاستگی سمیت دیگر اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جج کا لباس صرف ثابت شدہ بدعنوانی سے داغدار نہیں ہوتا, یہ ساکھ کے مسلسل نقصان سے بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اصل خرابی عوامی اعتماد کا خاتمہ ہے. دیکھو بات سنو, میں نے ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ بات کی, انسان اپنی ساکھ کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں. اگر آپ کی ساکھ پرسیپشن وہ گندا ہو گیا تو آپ گندے نہیں بھی ہیں تو گندے ہیں. اس لیے بہت میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں, بیٹا دور سے, بہت غلیظ انوائرمنٹ میں تم رہ رہے ہو, بہت بچ کے اور احتیاط سے زندگیاں گزارنی ہیں. اچھا, یہ جو جج ہوتا ہے, دو باتیں سن لو. ایک تو عباسی خلیفہ
منصور نے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ آپ قاضی بن جائیں. انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں. یہ ہوندا جج سنا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل لائق نہیں نائل. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر تو میں بالکل ہی اس قابل نہیں, تھوکا بھی نہیں منصب پہ. خلیفہ نے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ثابت کرتا ہے کہ میں تو جھوٹا ہے. اور ایک اور ہے, وہ تھا اس کا یہ ایران وغیرہ سائٹ, میں اب نام بھول رہا ہوں. جج نے کی حرمزدگی خباثت حرام, اس کی زندہ کی کھال اتاری گئی, ایک کرسی پہ اس کی کھال مڑی گئی, اس کے بیٹے کو قاضی بنایا گیا. وہ کوالیفائی کرتا تھا. اس نے کہا تیرا باپ انصاف فروش تھا, اس کی کھال پہ بیٹھ کے انصاف کر. اس ملک میں تو پتہ نہیں یہ رازق کس کو سمجھتے ہیں. چھوڑ دو, اگر حلال ہی کھا رہے ہو تو چند لاکھ روپے دی نوکری ہے تو لعنت بھیج, چھڑ دے, ٹوٹ ٹپا دفع کر. ٹھیک ہے. یہ جو ایک منٹ وہ کیا ہے نا, ہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, وہ یہ تنخواہ میں زندہ کیوں رہتے, وہ چھوڑو. پرسیپشن ساکھ ہوتی ہے بندے کی, اور اس پہ چھینٹے ڈالنا آسان نہیں ہوتا اگر احتیاط سے. میرا ایک بہت پیارا دوست تھا جہانگیر بدر, وہ پیپلز پارٹی پنجاب کا پریزیڈنٹ, سینیٹر, پتہ نہیں وزیر وزور بھی رہا ہے, اندرون شہر کا تھا. مجھے اس کا جملہ ہانٹ کرتا ہے. ہی از نو مور, ڈیتھ ہو گئی کئی سال پہلے. وہ کہنا ہوں سی بردر گلے تے پیر نہیں رکھی تھا, اور ایک اور یہ بولتا تھا. جہانگیر بدر, علی بدر کے والد کی بات کر رہا ہوں. جو گلے تے پیر نہ رکھو بھائی. بالکل ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, بھارت میں کرپشن کے الزام میں حکمران جماعت کے 2 رہنماؤں کو شدید عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. ایک کو جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا گیا, دوسرے پر گندے انڈے مارے گئے. کاش پاکستانی بھی اس خبر سے انسپائر ہو کہ یہی کچھ کریں. 100 200 500 ہزار مر جائے گا نا, انہیں قانون ہو جان کے بزدل بہت نے گھسیٹو مارو. بہت خوبصورت کیا ہے بھارت میں کرپشن کے الزام. دیکھو حکمران جماعت کے یہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو میرا سلام پہنچے. اچھا, پاکستان میں اس کے نہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں لوگوں کے پاؤں ننگے ہیں اور انڈا بہت مہنگا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں جوتیاں ہون گیا تو ان ہار کو آن گے نا, یہ نا بدبختان. تو حبیب جالب نے کب سے, میں تو آئی واز اے ٹین ایجر جب اس نے کہا تھا, نما پیدا ہوا سی تو بلاول بہت چھوٹا سی, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. ہر بلاول ہے دیس کا مقروض, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہاں اس کا مطلب کیا تھا؟ تو لوگوں کے پیروں جتیاں ہون گیا تو جتیاں دے ہار پان گے نا, انڈے مارن گے, جی انڈا افورڈ کر سکن گے. دیسی انڈا 50 کا, پولٹری والا 30 روپے کا ہے. لیکن بہرحال علاج ان کا یہی ہے, یا پھر کو عطا ترک ٹکر جائے صحیح مانے. جی, تیسرا حل کوئی نہیں, یا عوام یا کوئی عطا ترک. ادروائز یہ جہاں پہنچ چکا ہے اس کی واپسی اب مجھے تو ممکن نہیں لگتی. نیکسٹ خبر. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق ڈیزل بجلی کھاد کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے کپاس کی کاشت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. رواں سال پنجاب میں کپاس 32 لاکھ ایکڑ پر کاشت کرنے کا ہدف تھا, لیکن صرف 26 لاکھ ایکڑ پر ہی فصل کاشت کی گئی. دیکھو بات سنو بیٹا, زراعت کو پاکستانی معیشت رہ ہی نہیں گئی. پاکستانی معیشت میں نا اس کو ریڑھ کی ہڈی, سپائن, اور سپائن بہت خوفناک معذوری ہے. اگر یہ ٹوٹ جائے اور ریڑھ کی ہڈی چٹک رہی ہے, زراعت رہ گیا. کپاس کو سفید سونا کہنا, اس کی بجائے ان حکمرانوں پہ گزارا کرو جن کا خون سفید ہے.
کپاس کو سفید سونا قصہ پاری نہ سمجھو اے سفید جڑا سفید خون ہے نا بس بھول جاؤ کپاس شپاس ہر چیز زوال پذیر ہے. حسن صاحب آپ کے نام سے منسوب کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے, آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے بھائی, وہ یہ دیکھو بات سنو, سوشل میڈیا جس طرح کا ہے وہ سارا, میں اس سے نفرت نہیں کرتا. ایک محاورہ سنا ہے, کتوں اور قافلوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے. کتے بھونکتے ہیں, قافلے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور برا منائے بغیر. بے شک. اٹ از دا پیکج. سوشل میڈیا میری تو ڈارلنگ ہے, حالانکہ بہت ابیوز ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھنا مریم, یہ زندگی ہے, اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ موت پہ ختم ہونا ہوتا ہے. بچہ جم پائے تو بڑے پنگڑے پاندے ہو, وہ تو دھیان نہیں جاتا کہ 60 70 80 90 100 سال کا بھی ہو جائے گا, اس نے مر جانا ہے. ہر چیز کے ایوری تھنگ از دا پیکج. اگر زندگی جیسی نعمت بھی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ بھی کیا کچھ وابستہ ہے, موت. تو سوشل میڈیا لگا ہوا ہے, یہ تو ایک بے لگام مادر پدر آزاد قسم کی ایک چیز ہے جو بھونکتے رہے, جس نے کرنا ہے. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ ہے نہیں, سب جانتے ہیں. چلیں. اور اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. ہاں مریم, آج کا شعر جو ہے نا میرے مجموع میں شامل ہے. یہ شعر پاکستان کے معاشرے پہ تبصرہ ہے. شعر کم ہے, تبصرہ زیادہ ہے. شمع جلتی ہے ایک جانب سے, دونوں جانب سے جل رہے ہیں ہم, اوپروں تھلے, ٹاپ کرپٹ باٹم کرپٹ. چلیں. بہت خوب حسن صاحب, لاجواب. ٹھیک ہے صاحب, اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.